नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा। कल हमने अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा अल इनआम की आयत नंबर 124 और 125 पर हमने गुफ्तगू की थी। आज कल के सबक में से ही सूरा आयत नंबर 125 को साथ मिलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस आयत मुबारक में अल्लाह के मुझे जो इरशाद फरमाया था कि अल्लाह जिस किसी को हदायत देने का इरादा फरमा लेता है तो उसके सीना को सलाम के लिए कुशादा कर देता है, और जिसको गुमराही पर रखने का इरादा फरमाता है उसको शदीद घुटन के साथ तंग कर देता है, गोया कि वो मुश्किल के साथ आसमान पर या बुलंदी पर चढ़ रहा। इसी तरह अल्लाह उन लोगों पर अज़ाब ज़िल्लत वाक़या फरमाता है जो ईमान नहीं लाते। ये आया करीमा जब इसका नज़ूल हुआ तो इमाम इब्न जरीर रहमुल्लाह ताला नकल करते हैं इसको अबू जाफ़र से कि सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शरअ सदर कैसे होगा? तो आपने फरमाया, जब उसके दिल में नूर नाज़िल होगा तो उसका सीना खुल जाएगा। तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके पहचानने की क्या अलामत होगी, क्या सूरत होगी? तो आपने फरमाया कि उसका दिल जो है उस इंसान का जिसको अल्लाह करीम ने नूर अता कर दिया और हदायत देने का इरादा फरमा लिया, उसका दिल आखिरत की तरफ राग़ब होगा और दुनिया से पहलू बचाएगा और मौत के आने से पहले वो मौत का मुंतज़र रहेगा। 3 अलामतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की यहाँ बयान फरमाई कि जिसको अल्लाह करीम ने जिसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर दिया या उसके दिल में नूर हदायत डाल दिया। तो जब किसी इंसान पर अल्लाह करीम ये फजल करता है, अपना ये करम करता है, तो उसकी 3 अलामतें हैं। एक ये कि वो आखिरत की फिक्र में हर वक्त रहता कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। हमें तो ये फिक्र रहती है ना कि इस दुनिया में कल हमारा क्या होगा, जी ये महीना तो गुजर गया, अगले महीने क्या होगा, या ये साल तो गुजर गया, अगले साल क्या होगा। हम सालों, दिनों की और महीनों की प्लानिंग करते, लेकिन जिस पर अल्लाह का फजल हो जाता है और नूर हदायत जिसको मिल जाता है, और ये वो चीज़ है, याद रखिएगा दोस्तों, ये हर साहिब ईमान जो है ना उसके अंदर ये पाई जानी चाहिए। ये ईमान की दौलत की बात की जा रही है, ये ईमान के नूर की बात की जा रही है। ये नहीं कि मुसलमानों में से जिसको हदायत, ना, कुफार में से जिसको अल्लाह करीम हदायत नसीब फरमाता है, जिसको साहिब ईमान बना देता है, जिसके अंदर ईमान चला जाता है, जिसके कल्ब में अल्लाह करीम हदायत का नूर उतार देता है, उसकी निशानी बताई जा रही कि वो उसका दिल जो है वो आखिरत की तरफ राग़ब हो जाता है। वो दुनिया की तैयारी कम करता है, आखिरत की तैयारी ज़्यादा करता है। और फिर ये फरमाया कि वो दुनिया से पहलू बचाता है। रहता तो दुनिया में है, क्यों? इसलिए कि रहबानियत जो है वो शरीयत मुहम्मदिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हराम करार दे दी।
اب دنیا کو چھوڑ کر نہیں آپ جا سکتے، دریا پر جا کر ڈیرا لگا لیں، جنگل میں جا کر ڈیرا لگا رہے ہیں، اس چیز کی شریعت محمدی میں گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ رہنا اسی دنیا میں ہے، رہنا اسی دنیا میں ہے، معاشرے کے اندر رہنا ہے، لیکن وہ جیسے کہ دنیا میں تو رہے بندہ لیکن دنیا اس کے اندر نہ رہے، دنیا اس کے اندر۔ ایمان والے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ رہتا وہ اسی دنیا میں ہے لیکن دنیا اس کے اندر نہیں غلبہ نہیں پاتی۔ تو دوسری صفت یہ ہے کہ وہ دنیا سے پہلو بچاتا رہتا ہے، دنیا اکٹھی کرنے کی کوشش میں نہیں لگا رہتا، ہر وقت اسی کو یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ بھی بنا لوں، یہ بھی بنا لوں، یہ بھی بنا لوں، وہ آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جیسے بھی اس کو موقع میسر آئے، چاہے وہ عبادات کے ذریعے ہو، چاہے دنیاوی معاشرتی معاملات کے ذریعے ہو۔ مال ملا تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، علم ملا تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وقت ملا تو اس وقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ہر لمحہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو کہ اس آخرت کا سفر میرا آسان ہو جائے یا اللہ کے سامنے میں کھڑا ہونا کے قابل ہو جاؤں، اور دنیا کے مال سے بے رغبت ہو جاتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا میں ایسے ہی جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا جو ہے ایمان والے کے لیے جیل ہے، تو ایسے ہی زندگی بسر کرتا ہے جیسے کوئی بندہ جیل میں زندگی بسر کرتا ہے، اور پھر ہر وقت موت کے انتظار میں رہتا ہے، موت کے آنے سے پہلے موت کا منتظر رہتا ہے، کہ جیسے جیل کا قیدی جیل سے نکلنے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتا ہے کہ کب میری جان چھوٹے، میری قید کا وقت ختم ہو اور میں آزاد دنیا میں چلا جاؤں۔ تو مومن جو ہے وہ اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کرتا ہے جیسے قیدی جیل خانے میں زندگی بسر کرتا ہے، اور اسی طرح وہ قیدی جیسے نکلنے کی ہر وقت آرزو کرتا رہتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر اللہ کا یہ فضل ہو جاتا ہے، اس کو نور ہدایت میسر آ جاتا ہے، تو وہ ہر وقت موت کے انتظار میں رہتا ہے، موت کے انتظار میں رہتا ہے۔ اور دوسری طرف جو اللہ نے فرمایا کہ جس کا سینہ میں تنگ کر دیتا ہوں، جو بندہ شرک میں، کفر کے باعث، دنیا کی محبت کے باعث، مال و دولت کی محبت کے باعث، اپنے باطل خیالات اور اپنی باطل فطرت کی فاسدیت کے باعث، فسق اور معصیت کے باعث، اپنے دل کے میلان کے باعث، طبعی میلان کے باعث اس قدر اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ اس کے طبعی میلان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھٹن محسوس، جب اس کے ساتھ حق کی بات کی جائے، جو دنیا دار ہے نا، جو بازار میں تاجر بیٹھا ہوا ہے، جس کو نظر آ رہا ہے کہ آج یہ گندم کا سیزن چل رہا ہے نا، تو لوگ گندم سٹاک کرتے ہیں 2 4 6 ماہ کے لیے، بڑے بڑے گودام رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ سٹاک کر دیں کہ 2 ماہ میں 3 ماہ میں جب مارکیٹ کا ویٹ بڑھے گا تو ہم اس کو۔ ایسے بندے کو اگر آپ دین پڑھانا شروع کر دیں نا کہ یار یہ نجائز ہے، یہ نہ کرو، اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، تو اس کو آپ کی بات ہضم نہ ہوگی۔ اسی طرح جو کفر پر ہے، شرک پر ہے، گمراہی پر ہے، جب آپ اس کو ہدایت کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ اس کا دین سینہ تنگ ہے، سینہ تنگ ہے، وہ آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ جو ہے وہ ذلت کا عذاب واقعہ فرما دیتا ہے۔ جب وہ اس کی رسی کو رب کریم چھوڑ دیتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں برے کی رسی دراز، جس کا دامن رب کریم چھوڑ دیتا ہے، وہ گمراہی کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے، جہنم کے رستے پر دوڑتا چلا جاتا ہے، تو اللہ کریم کیا کرتے ہیں کہ پھر جب اس کا دامن چھوڑتا ہے تو شیطان اس کا دامن پکڑ لیتا ہے، پھر وہ کبھی پلٹ کر اس کو رحمان کی طرف آنے کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ ایک تو بندہ خود نہیں کام اچھا کرنا چاہتا، دوسرا جب 2 آتشہ ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ ہلا شیری دیتا رہتا ہے کہ تو ہی حق پر ہے، اس چیز پر تو کھڑا ہے، یہی حق ہے، تو ٹھیک جا رہا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سبب ہے کہ جس کا سینہ اللہ کریم کھول دیتا ہے، وہ حق کو قبول کر لیتا ہے،
اور جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اپنی معصیت کی وجہ سے، اپنی طبعی میلان کی وجہ سے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور گمراہی کے راستے پر دوڑتا چلا جاتا ہے، تو یہ عذاب ہے اس پر اللہ کی طرف سے، ذلت کا عذاب واقعہ اللہ فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو ایمان نہیں لاتے، جو قبول نہیں نہ کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو، پھر اس پر ان کا ذلت ان کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ کی ارشاد فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ جو اسلام ہے، جو دین اسلام ہے، اللہ فرماتا ہے آپ کے رب کا سیدھا رستہ یہی ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، آپ کے رب کا جو سیدھا رستہ ہے وہ یہی ہے، یہ اسلام ہی ہے۔ بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں لوگوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو کھول کر ہر بات جو ہے ان لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ اب ایک ہی مجمع میں ایک ہی جگہ پر آپ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہر بندے کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بات اس کی سمجھ میں آ جائے یا اس کو قبول کر لے یا اس پر عمل کر لے۔ جی، جو بندہ نصیحت لینا ہی نہیں چاہتا اس کے سامنے آپ جو مرضی بیان کرتے چلے جائیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ نصیحت بھی اسی پر عمل اثر کرتی ہے جو نصیحت لینا چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، مگر نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے اس کا فائدہ انہی لوگوں کو پہنچے گا جو نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں، جو اس بات کو ماننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ کی ارشاد فرمایا لَهُمُ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہی کے لیے ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے، دار السلام، اور وہی ان کا مولا ہے ان اعمال کے باعث جو وہ انجام دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، جنہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا، صاحب ایمان ہو گئے، اللہ فرماتا ہے اب انہی کے لیے اللہ کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ اور یہ سلامتی کا گھر جو ہے یہ جنت کو کہا جاتا ہے، دار السلام، جنت کا نام ہے دار السلام۔ اور اگر ایک اور معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ سلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، تو دار السلام جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر، یا اضافت جو ہے اللہ کی طرف جاتی، جیسے ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے یا کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے نا، اس کو تو نہ کسی گھر کی چیز ہے، لیکن اللہ کے گھر سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے بنا کر رکھا ہوا ہے انسان کے لیے، اور وہ جنت ہے جس کو دار السلام کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، دار السلام اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے، چین ہی چین ہے، سکھ ہی سکھ ہے، خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، اس لیے اس کو دار السلام کہا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو دار السلام میں نے رکھا ہے نا، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے میرے محبوب کی بات کو مان لیا اور ایمان لے آئے، کسی اور دوسرے کے لیے یہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہی ان کا مولا ہے، کہ وہ رب جس نے یہ دار الاسلام بنا رکھا ہے یہی ان کا مولا ہے۔ مولا سے مراد مددگار بھی ہوتا ہے، مولا سے مراد آقا بھی ہوتا ہے، یہاں مددگار کا معنی لیا جائے گا کہ حقیقت میں یہی ان کا وہ مددگار ہوگا قیامت کے روز۔ دنیا میں تو ہے سو ہے، لیکن اس دن جس دن کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، وہاں حقیقی وہی مولا ان کا ہوگا، وہی ان کی مدد کرے گا وہاں پر، ہر قسم کے حشر کے میدان میں، قیامت کے روز اور بعد حشر بھی اللہ ہی ان کا مولا ہوگا۔ کن کا؟ ان اللہ فرماتا ہے
اور یہ جو ان کو اللہ کی ولایت میسر آئے گی، اللہ کی دوستی میسر آئے گی، اللہ کا ساتھ یا اللہ کا مددگاری جو اللہ کو میسر آئے گی وہاں لوگوں کو، کس سبب سے؟ ان نیک اور صالح اعمال کے سبب سے جو لوگ وہ انجام دیا کرتے۔ تو یہاں اللہ کریم نے دونوں باتوں کو جوڑ کر بیان کیا۔ ایک ہے ایمان لے کر آنا، ان کے لیے سلامتی کا گھر اللہ کہتا ہے میں نے رکھا ہوا ہے اور میں مددگار بھی ان کا بن جاؤں گا، لیکن ساتھ ہی اللہ کریم نے اس کے ساتھ اعمال صالح کو بھی جوڑ دیا کہ فقط ایمان لے آنا ہی کافی، ایمان لانے کے بعد جو اللہ کے رسول نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنا جو ہے یہ بھی اسی طرح واجب اور فرض ہے جس طرح ایمان لانا فرض ہے۔ ایمان لے کر آنا فقط یہ کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہر ایک وہ عمل کرنا جس کو اللہ کریم چاہتا ہے اور جس کا اللہ کا رسول چاہتا ہے، اور ہر اس برے کام سے رک جانا جس سے اللہ منع کرتا ہے۔ تو ایسی زندگی جو بسر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اسی کے لیے میں نے دارالسلام بنا رکھی ہے اور اسی کی میں مدد کروں گا جب وہ میرے پاس آئے گا۔ ان نیک اعمال کے پاس جو ہے وہاں اللہ کریم کی انسان کو مدد میسر آ جائے گی۔ تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو کل اس سے آگے مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔